तेल की कीमतें मुसलसल 9 दिन से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड $126 फी बैरल से भी ऊपर जा चुका है। आबना हुर्मुज़ बंद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और दुनिया की 20% तेल सप्लाई अभी तक मुअत्तल है। पेट्रोल, बिजली, खुराक, हर चीज़ महंगी हो रही है। सवाल यह है कि ये सिलसिला कब रुकेगा और आम आदमी की जेब पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफर हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। लंदन में 2 यहूदियों पर कल चाकू से हमले के बाद बरतानवी हुक्काम ने यहूद मुखालिफ हमलों को हंगामी कौमी सलामती का मामला करार दिया है। और इंडिया में डिजिटल अदायगियों के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड में भी खतरनाक इजाफा। सिर्फ एक साल में 25 लाख अफराद $2.5 अरब से हाथ धो बैठे। तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हुआ है और ये 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बुध के रोज़ आलमी सतह पर ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 फी बैरल से ऊपर चली गई और आज इससे कबल ये $126 तक पहुंच गई। ये इजाफा न्यूज़ साइट एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद हुआ है जिसमें कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज सदर ट्रंप को ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों के एक नए सिलसिले के मंसूबों पर ब्रीफिंग देने वाली है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने और आबना हुर्मुज़ की अहम गुज़रगाह अमली तौर पर बंद रहने की वजह से तवानाई की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। कीमतों में इस इजाफे को उन रिपोर्टों से भी तक़वियत मिल रही है कि सदर ट्रंप ईरानी बंदरगाहों और जहाज़रानी पर अमरीकी नाकाबंदी में महीनों की तोसी पर गौर कर रहे हैं। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी उमूर के तज्ज़ियाकार तनवीर मलिक। तनवीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये ट्रेंड जो है ये कहाँ जाके रुकेगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी कहाँ जो इस वक्त $126 फी बैरल पे पहुंच गई। ईरान अमेरिका के दरमियान जंग से पहले $70 फी बैरल के अराउंड जो है ना काफी अरसे से जो है ना वो स्टेबल थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक मजलिस में एक जंग चल गई। उसके बाद ये इसमें कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि ये ऊपर चली गई और फिर इसके बाद अब जो रिसेंट डेज में फिर एक जो टेंशन और पेचीदगी का जो एलिमेंट बढ़ा है उसके बाद ये फिर मजीद जनों पर चली गई। अब सबसे बड़ा जो इशू है कि ये ट्रेंड कहाँ रुकेगा। ये ट्रेंड तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो वार है वो रुक जाए, जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो जाए और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना वो दोबारा री ओपन हो जाए और जो अमेरिकन जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है ईरानी सी पोर्ट्स का, क्योंकि ईरान भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में क्रूड ऑयल का, तो इसकी वजह से जो है ना इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं। तो अब ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, और डिमांड एंड सप्लाई उसी वक्त जो है ना वो जो इसमें एक स्टेबलाइजेशन आ सकती है जब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुले। जी, हमें ये बताएं तनवीर साहब कि तेल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो सबसे ज़्यादा मुतासर आम लोग होते हैं और हालिया इजाफा जो है वो पाकिस्तान और बाकी जनूबी एशिया की जो अवाम है उनको कैसे मुतासर कर रहा है? ये बिल्कुल एक आम आदमी को तो ये मुतासर करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये मुल्कों को भी, रियासतों को भी बड़ी बुरी तरह मुतासर करता है। जिसकी मिसाल पाकिस्तान को देता हूँ कि पाकिस्तान तकरीबन $50 अरब की इम्पोर्ट्स हैं, उसमें से 25-30% हमारी इम्पोर्ट्स हैं एनर्जी प्रोडक्ट, जिसमें तेल, क्रूड ऑयल है और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। जब ज्यादा तेल की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएंगी तो पाकिस्तान क्योंकि एक डॉलर की कमी का शिकार है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ आउटफ्लो ज्यादा होंगे, तो उसके बाद जो है ना उससे नेशनल इकोनॉमी भी सफर होगी पाकिस्तान की। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है ना एक रियासत पे, एक स्टेट पे आएगा, एक गवर्नमेंट पे आएगा। उसके साथ साथ आम आदमी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात इस सूरत में होती है कि जब आप महंगा पेट्रोल खरीदेंगे और वो महंगे दामों आप एक कॉमन मैन को बेचेंगे तो उसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इसका एक इम्पैक्ट आप लॉजिस्टिक्स की कराची से प्राइसेस में भी। तनवीर मलिक साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। काश के हमारे पास ज़्यादा वक्त होता। तनवीर साहब की आवाज़ आपको तकनीकी ख़राबी की वजह से कुछ ज़्यादा साफ नहीं आ रही थी। और अब रुख करते हैं इराक़ का, जहाँ एक फ़ौजी अड्डे पर बरतानवी फ़िज़ाई के एहलकारों ने अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान 100 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंगबंदी से पहले इस मुकाम को रोज़ाना तकरीबन 30 ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा था। BBC पहला ऐसा मीडिया अदारा है जिसने तनाज़ा शुरू होने के बाद से इस इत्तहादी अड्डे का दौरा किया है। यहाँ बरतानिया और अमेरिका दोनों की अफवाज मौजूद हैं। हमारे दिफाई नामानिगार जॉनथन बील की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीत ककरू।
Iran is left. ہم رائل ایئر فورس کے ساتھ مشرق وسطی میں اتحادیوں کے ان اڈوں میں سے ایک کی طرف جا رہے ہیں جنہیں سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی تو جنگ بندی ہے لیکن لینڈنگ سے پہلے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خطرہ اب بھی برقرار ہے. Fireworks, mid-distance, 2 o'clock, almost like ground explosions. Yeah, visual fireworks. ایک ڈرون دیکھا گیا ہے جس کے بعد دھماکے ہوئے. اس بار نشانہ قریب میں موجود عراقی افواج ہیں. Yeah, there's the crater just to the left. لیکن جنگ بندی سے پہلے اس اڈے کو بھی بار بار نشانہ بنایا گیا تھا. برطانوی اور امریکی افواج اب بھی ہائی الرٹ پر ہیں. ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اڈا عراق میں کہاں ہے، لیکن تنازع کے عروج پر انہیں دن میں 28 بار نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت گزارا. کانکریٹ کی مضبوط پناہ گاہیں. آپ اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوتے ہیں، سائرن بج رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. آپ اپنے ارد گرد تباہ کن ہتھیاروں کے چلنے کی آوازیں سنتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس نے انہیں زندہ رکھنے میں مدد دی ہے. شارٹ رینج میسائلز کے ذریعے اس نے پہلے ہی درجنوں ڈرونز مار گرائے ہیں. ہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اندھیرے میں فلمنگ کر رہے ہیں. وہ اس جگہ کے کسی بھی حصے کو نہیں دکھانا چاہتے. بس یہاں موجود خطرے کا احساس دلانے کے لیے یہ بتا دوں کہ انہوں نے صرف ایک ماہ میں اس سسٹم کے ذریعے 100 سے زیادہ ڈرونز مار گرائے ہیں اس پہاڑی پر ریپڈ سینٹری سے. RAF گنرز کے پاس آنے والے ڈرونز کا پتہ لگانے، پیچھا کرنے اور تباہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈز ہوتے ہیں. ہم ان کے چہرے نہیں دکھا سکتے. ہمیں ایک رات میں 14 ڈرونز کا سامنا کرنا پڑا. وہ ایک مستقل مقابلہ تھا. میزائل ٹیوب پر لگاؤ، فائر کرو اور پھر واپس آؤ. یہاں تک کہ جب آپ امید کرتے ہیں کہ حملہ رات کو ہوگا. دن میں بہت حملے ہوتے رہے ہیں. کیا آپ کبھی بال بچے ہیں؟ جی ہاں، کافی بار. کیا آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن ہمارے اور امریکیوں دونوں کا کئی بار آمنا سامنا ہوا ہے. یہ مختصر دورہ صرف جنگ بندی کی وجہ سے ممکن ہو سکا. یہاں RAF کے سربراہ اور وزیر دفاع اپنے جوانوں کو سراہنے آئے ہیں. ان کے پاس صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کرنے کا بھی موقع ہے کہ برطانیہ اس جنگ میں کہیں نظر نہیں آیا. ہم نے امریکیوں کو خطرے سے نکالنے میں مدد کی ہے. ہم نے ان کی حفاظت میں مدد کی اور انہوں نے ہماری حفاظت کی. ہمارے نقطۂ نظر سے یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے. ہم اسی دفاعی پوزیشن میں رہیں گے، لیکن ہمارا تعلق مضبوط ہے. امریکہ اور برطانیہ اس جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے سے یہاں مل کر کام کر رہے تھے، لیکن ان کا مشن داعش کے خلاف جنگ تھا. اب یہ بدل کر زندہ رہنا ہو چکا ہے، اور اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ خطرے سے باہر آئے ہیں یا نہیں. اور برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال ملک بھر میں یہودی برادریوں کے تحفظ کے لیے مزید $3 کروڑ 40 لاکھ فراہم کرے گی. یہ گزشتہ روز شمالی لندن کے ایک علاقے میں 2 یہودی مردوں پر چاقو سے حملے کے بعد کیا گیا ہے. حکومت نے اس معاملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے اور حالیہ کچھ مہینوں میں برطانیہ میں یہودیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے یہودی برادری میں تشویش پائی جاتی ہے. BBC کے مذہبی امور کے ایڈیٹر علیم مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید زمرو. پولیس کے باڈی کیمرے کی یہ فوٹیج اس لمحے کو دکھاتی ہے جب پولیس اہلکار اور یہودی سیکیورٹی گروپ شومرن کے کارکن شمالی لندن میں 2 یہودیوں پر چاقو سے حملے کے مبینہ ملزم کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس کے مطابق مشتبہ شخص صومالی نژاد برطانوی شہری ہے. وہ ماضی میں پرتشدد واقعات میں ملوث رہا ہے اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر چکا ہے. ملزم حراست میں ہے اور واقعے کی تفتیش جاری ہے. اس واقعے کے بعد برطانیہ میں یہودی برادری کے خدشات اور عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوا ہے. یہودی تنظیموں نے 40 برسوں تک یہود مخالف واقعات کو ریکارڈ کیا ہے. جب مڈل ایسٹ میں کشیدگی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گزشتہ 2.5 برس سے مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں. کمیونٹی سیکیورٹی ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ 2025 میں تقریباً 3700 یہود مخالف واقعات درج کیے گئے ہیں. یہ ایک ریکارڈ ہے.
اس میں 170 حملوں کے واقعات بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال نے برطانیہ میں رہنے والے یہودیوں کو کیسے متاثر کیا ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف جوئش پالیسی ریسرچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس 35% یہودیوں نے اپنی سیکیورٹی کو 10 میں سے 0 یا 4 نمبر دیے۔ لوگوں کی یہ تعداد 3 برس پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تحفظ کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ مزید سیکیورٹی کیا اس کا حل ہے؟ میں اسکول اور سیناگوگ سیکیورٹی کے ساتھ جاتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں، مجھے اس سب کی عادت ہے، میرے لیے یہ عام بات ہے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان مزید بڑی دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اضافی سیکیورٹی اور سپورٹ کے لیے پولیس کے شکر گزار ہیں، لیکن یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم ایسا سماج چاہتے ہیں جہاں نفرت کو مسترد کیا جائے۔ نفرت پر مبنی واقعات اور واقعات کی نوعیت دونوں تشویشناک ہیں۔ اکتوبر میں یوم کپور کے موقع پر مانچسٹر کی ایک مصروف عبادت گاہ میں حملہ ہوا جس میں 2 یہودی ہلاک ہوئے۔ دی بورڈ آف ڈیپوٹیز آف برٹش جیوز نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ حالت کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے انتہا پسند اسلامی نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز کے حملے کے لیے پولیس پر تنقید ہوئی ہے، لیکن واضح پیغام یہ ہے کہ یہ صرف لا انفورسمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا سیاسی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں پر مزید حملے نہ ہوں۔ میں ہوں غزنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہرما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ اسرائیلی فوج نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں پر کیے گئے حملوں کی ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک نازک جنگ بندی قائم ہے، لیکن اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے کہا ہے کہ اسرائیل صرف محدود کارروائیاں کرے اور جنگ سے گریز کرے۔ فلسطین کے حامی کارکنوں کے مطابق غزہ جانے والے 50 سے زائد امدادی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑے کو یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی پیٹرول کشتیوں نے روک لیا ہے۔ منتظمین نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشتیاں غزہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھیں جہاں اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی عائد ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد کشتیوں پر سوار تقریباً 175 کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پونے میں رہنے والے ایک بزنس اینالسٹ آلوک کو ایک دن اپنے فون پر ایک میسج ملا، گاڑی کی رفتار حد سے تجاوز کرنے پر جرمانہ ادا کریں ورنہ لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ آلوک نے گھبراہٹ میں لنک کھولا، OTP ڈالا اور چند منٹوں میں ان کے کریڈٹ کارڈ سے 3 لاکھ روپے سے زائد رقم غائب ہو گئی۔ آلوک اکیلے نہیں ہیں، انڈیا میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ آن لائن فراڈ کی ایک بڑی لہر بھی آئی ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی ڈیجیٹل زندگی میں چھپے ایک بڑے خطرے کی جھلک ہے۔ انڈیا میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام گزشتہ 5 برسوں میں انتہائی تیزی سے پھیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن دھوکہ دہی کے واقعات بھی خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین اس قسم کے فراڈ کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، یعنی جعلساز خوف اور جلد بازی کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ جعلی سرکاری ویب سائٹس، جھوٹے جرمانے اور فوری ادائیگی کے مطالبے، یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ 2025 میں 25 لاکھ سے زائد افراد آن لائن فراڈ کا شکار ہوئے اور مجموعی نقصان $2.5 ارب تک پہنچ گیا۔ یہ اضافہ 2021 کے مقابلے میں 4300% ہے۔ انڈیا کے مرکزی بینک ریزرو بینک آف انڈیا نے کئی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تاخیر سے ادائیگی ہو اور بزرگ افراد کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی منظوری ہو اور مشکوک کھاتوں کی نگرانی بھی اس میں شامل ہو۔ ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں ڈیجیٹل ادائیگیاں جس رفتار سے بڑھی ہیں، ڈیجیٹل تحفظ اور شعور اس رفتار سے نہیں بڑھا۔ جعلساز بھی ہر نئے قدم کے ساتھ اپنے طریقے بدل لیتے ہیں۔ ایک ماہر کے مطابق ریگولیٹر کے اقدامات ایسے ہیں جیسے موٹر وے بنا کر اس پر سپیڈ بریکر لگا دیے جائیں۔ ماہرین کے مطابق اصل حل صرف قوانین میں نہیں بلکہ عوام میں ڈیجیٹل شعور بیدار کرنے میں ہے، کیونکہ جب تک لوگ خود احتیاط نہیں برتیں گے، جعلساز راستہ نکالتے رہیں گے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں چین، جہاں دنیا کا سب سے بڑا آٹو شو جاری ہے اور وہاں نئی گاڑیاں بڑی تعداد میں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ مصنوعی ذہانت اور دیگر ٹیکنالوجیز کا رجحان بڑھ رہا ہے، جبکہ چینی کمپنیاں باقی دنیا کے مقابلے میں اپنی گاڑیوں کی صنعت کو مزید وسعت دے رہی ہیں۔ ہماری ایشیا بزنس کی نامہ نگار سرنجنا تیواری ہمیں تازہ ترین ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ہم آٹو چائنا میں ہیں، جو اب دنیا کا سب سے بڑا کار شو ہے۔
لگ بھگ 1000 کمپنیز یہاں ایک ایسی جگہ پر نمائش کر رہی ہیں جو 50 سے زیادہ فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہے، اور جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو پیغام بلند اور واضح ہوتا ہے، چین اب عالمی آٹو انڈسٹری کے مرکز میں ہے۔ Xiaomi نے پہلے اسمارٹ فون بنانا شروع کیا، اب یہ کمپنی کارز بناتی ہے، اور SU7 الیکٹرک سیڈان جیسے ماڈلز سیلز چارٹس میں سر فہرست ہیں۔ 2 مختصر سالوں میں ہم نے 6,55,000 گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ سے چارجنگ رہی ہے۔ آپ کتنا دور جا سکتے ہیں اور اسے چارج ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن BYD کا یہ نیا نظام اسے مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ BYD کا کہنا ہے کہ اس کا انتہائی تیز فلیش چارجنگ سسٹم صرف 5 منٹ کی چارجنگ کے ساتھ 400 کلومیٹر کی رینج حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی شدید موسمی حالات میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ EV چارجنگ کو اتنا ہی تیز اور قابل اعتماد بنانے کی طرف ایک بڑا قدم ہے جتنا کہ پیٹرول کار کو ایندھن بھرنا۔ بیٹریاں عام طور پر زیادہ ویدر سینسٹیو ہوتی ہیں۔ سرد موسم کے ساتھ چارج سیشن جو تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا 2 یا 3 گھنٹوں میں بدل سکتا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بدترین موسم میں بھی چارج سیشن صرف 3 منٹ طویل ہو جاتا ہے۔ یہاں جو چیز نمایاں ہے وہ اختراع کی رفتار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا منظر ہی بدل رہا ہے، اور یہ اگلا محاذ ہے، مکمل طور پر خود مختار ڈرائیونگ۔ گی لی نامی کمپنی ایک سیلف ڈرائیونگ کار تیار کر رہی ہے جو خاص طور پر سواری کے لیے بنائی گئی ہے۔ اندر کوئی اسٹیئرنگ ویل نہیں ہے اور ڈرائیور کی سیٹ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اتنی پاورفل کمپیوٹنگ پاور ہے، AI جسے ہم ایوا کہتے ہیں، کار کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اسٹیئرنگ ویل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایکسیلیٹرز اور بریک پیڈلز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ Xpeng کا خود مختار نظام آگے کی سڑک کی حقیقی وقت کی تصویر بنانے کے لیے لیزرز، ریڈار اور کیمراز کے امتزاج کا استعمال کرتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو کار سے آگے اڑنے والی کارز تک بڑھایا جا رہا ہے۔ Xpeng کا کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ اگلے سال کے اوائل میں شروع ہو سکتی ہے، جس سے مستقبل کا ایک ویژن حقیقت بننے سے چند قدم قریب ہوگا۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ غزن فیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔